A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will read a poem, An Evening Wet with Rain, by Ved Paul Deep. It is the poem number 7 from the poetry section. First of all, we will know about the author of this poem, Ved Paul Deep. Ved Paul Deep was born in 1929. He was an eminent Dogri writer. His publications was awarded by Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages. He died in 1995. The poem which we are going to read, first of all, I will give you the introduction to the poem. The poet here remembers the atmosphere of an evening that was wet with rain. The poet was walking through a lane. Everything was wet with rain. The poet was in a sad and depressed mood. He had lost all hope in the evening of his life. He did not know whether he should stop walking or keep going in the rain and waiting with the wind. Water was seeping through his shoes. He was feeling heavy in his eyes. It could be due to sleep or fever. All around there is perfect silence. Memories of child began to flood the poet's mind. He is reminded of the time when he used to stand in the courtyard listening to the sound of cymbals, but now those are the things of the past. What is past can never be recalled. Now the only thing poet can hope for is sleep in the lap of night, that is death. The poet sees the light of an earthen lamp in a wayside modest inn, but the poet is in no hurry to reach there and seek shelter. He now knows that his days are numbered, so he has left himself to his fate. यानी शायर यहाँ एक शाम के माहौल की तस्वीर कशी करता है, जबकि बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी थी. शायर एक तंग गली में से चला जा रहा था. उसका दिल उदासी और नाउम्मीदी से भरा हुआ था. अपनी ज़िंदगी की शाम होने पर वो सभी उम्मीदें छोड़ चुका था. वो नहीं जानता था कि इससे बारिश में रुक जाना चाहिए या चलते रहना चाहिए और हवा के तेज़ झोंके सहते रहना चाहिए. इसके जूतों में से पानी टपक टपक कर बाहर आ रहा था. उससे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हो रहा था. ये भारीपन नींद या थकावट की वजह से हो सकता था. चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी. शायर के मन में अपने बचपन की यादें आने लगीं. उससे वो वक्त याद आने लगा जब वो अपने आंगन में खड़ा हुआ करता था और दूर से आती हुई करताल ने मंजीरे की आवाज़ें सुना करता था. लेकिन अब वो बीते वक्त की बातें हो गई हैं. जो बीत चुका है उससे वापस नहीं बुलाया जा सकता. अब सिर्फ एक चीज़ जिसकी शायर उम्मीद कर सकता है वो है रात
یعنی موت کی گود میں سو جانا. شاعر کو سڑک کے کنارے بنی ہوئی معمولی سی سرائے میں ایک مٹی کے دیے کی روشنی دکھائی دیتی ہے، لیکن شاعر کو وہاں پہنچنے اور پناہ لینے میں کوئی جلدی نہیں ہے. اب وہ جانتا ہے کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اس لیے وہ خود کو اپنی قسمت کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ تھی اس کی انٹروڈکشن. اب ہم اس پوئم کی ایکسپلینیشن، یعنی اس پوئم کے کل 4 سٹنزاز ہیں. آج ہم اس کے 2 سٹنزاز کی ایکسپلینیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے سٹنزا میں وید پال دیپ فرماتا ہے کہ an evening wet with rain, an evening wet with rain, an evening wet with rain, as I walked through the lane, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? An evening wet with rain. یہ ایک ایسی شام ہے جس میں بارش کی وجہ سے ہر چیز گیلی ہو چکی ہے. An evening wet with rain یعنی ایک ایسی شام جس میں ہر چیز گیلی ہو چکی ہے، یعنی بارش کی بوندوں سے. As I walked through the lane، شاعر ایک گلی سے چل رہا تھا، یا شاعر ایک تنگ گلی سے یا ایک راستے سے چلا جا رہا تھا. The heart beckons the hands to hold them with love. شاعر ایک گلی میں سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لے. The mind also knows subtle signals of the breeze. The mind also knows subtle signals of the breeze. Subtle یعنی شاعر کا دل اور دماغ دونوں ہی کمزور ہو چکے ہیں. اس کا من جانتا ہے کہ صرف ایک ہلکی سی ہوا ہی چلی جا رہی ہے جو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. Should I stand on the ground or waft with the wind؟ یعنی اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس سے چلنا بند کر دینا چاہیے یا چلتے رہنا چاہیے. ہوا کے جھونکوں، ہوا کے ساتھ ساتھ ہچکولے کھاتے ہوئے. Should I stand on the ground or waft with the wind؟ یعنی اب شاعر کو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا، یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وہ یعنی کھڑا ہی رہے اس بارش میں یا ہوا کے ان جھونکوں کے ساتھ، ہوا کے ان جھٹکوں کے ساتھ ہچکولے کھاتے ہوئے آگے بڑھے. تو شاعر کو یہ چیزیں یہاں پر سمجھ نہیں آتا ہے. یعنی پھر سے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. An evening wet with rain as I walked through the lane. یعنی یہ وہ شام تھی، یعنی جس شام کی منظر کشی یہاں پر شاعر یعنی ان لائنز میں کرتا ہے کہ یہ وہ شام تھی
جس شام کو یعنی بارش کے بوندوں سے ہر چیز گیلی ہو چکی تھی. ایز آئی واکڈ تھرو دا لین، یعنی جیسا کہ شاعر یعنی ایک تنگ راستے سے، ایک گلی سے چلا جا رہا تھا، گزر رہا تھا. دا ہارٹ بیکانز دا ہینڈس سو ٹو ہولڈ دیم وتھ لو، یعنی شاید یہاں پر شاعر کے ساتھ اور کوئی ساتھی تھا، یعنی اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ ساتھی یعنی پیار سے اس کے ہاتھ کو پکڑے رکھے، تھامے رکھے. دا مائنڈ آلسو نوز سٹل سگنلز آف دا بریز، یعنی شاعر کے دماغ کو، شاعر کا دل اور دماغ دونوں ہی کمزور ہو چکے ہیں. اس کا من جانتا ہے کہ صرف ایک ہلکی سی ہوا ہی چل رہی ہے جو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو شوڈ آئی اسٹینڈ آن دا گراؤنڈ اور ویپٹ ود دا ونڈ، تو اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس سے چلنا بند کر دینا چاہیے یا چلتے رہنا چاہیے ہوا کے ساتھ ساتھ ہچکولی کھاتے ہوئے. تو یہ تھی اس پہلے سٹنزا کی ایکسپلینیشن. اب ہم دوسرے سٹنزا کی ایکسپلینیشن کو سمجھنے کی یہاں پر کوشش کریں گے. یعنی دوسری سٹنزاز کی پہلی لائن ونڈوز ڈورز ایوننگس آف دا ہاؤس آر ویٹ. اسی طرح سے دوسری لائن کول بریزز سٹیئر دا لیوز آف دا یونڈر بنیان ٹری. تیسری لائن میں دا کالر آف مائی کوٹ از آلسو ویٹ وتھ ڈراپس آف رین. آل اراؤنڈ ریجن سائلنس. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep. Or is it fever? The ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. یعنی winds, doors, evenings of the house are wet. بارش کی وجہ سے ہر چیز گیلی پڑی ہے. کھڑکیاں، دروازے اور گھر کے ترپال یا سائبان سبھی گیلے پڑے ہیں. یعنی winds, doors, evenings. windows یعنی کھڑکیاں، دروازے اور ترپال، یا ہم کہیں گے اس کے شامیانہ جو گھر کے تھے وہ سب بارش کی وجہ سے گیلے ہو چکے ہیں. کول بریز سٹیئر دا لیوز آف دا یونڈر بنیان ٹری، یعنی ٹھنڈی ہوا. شاعر کو کچھ دوری پر ایک برگد کا درخت دکھائی دیتا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے پتوں کو ہلا رہی ہیں. یعنی شاعر دور سے ایک اس کی نظر برگد کے ایک درخت پر یعنی یانڈر بنیان ٹری پر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا تھی وہ اس کے پتوں کو ہلا رہی تھی، یعنی اس بارش کے دوران. دا کالر آف مائی کوٹ از آلسو ویٹ وتھ ڈراپس آف رین. یہاں پر شاعر کو نے جو کوٹ پہنا تھا، اس کا جو کالر تھا، وہ بھی ان بارش کی بوندوں سے گیلا ہو چکا تھا. یعنی شاعر کے کوٹ کا کالر بھی بارش کی بوندوں کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے. all around regional silence. all around یعنی ہر طرف سے خاموشی چھائی ہوئی تھی، یہاں ہر طرف سے خاموشی چھائی ہوئی ہے. My feet are cold with water seeping through my shoes. شاعر کو اپنے پیروں میں سردی محسوس ہو رہی ہے، اس کے جوتوں میں سے پانی رس رہا ہے. My feet are cold یعنی شاعر اپنے پیروں میں سردی محسوس کرتا تھا، یعنی اس کے پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے. with water seeping through my shoes کیونکہ
اس کے جوتوں میں سے پانی رس رہا تھا یا ٹپک رہا تھا. My eyes are heavy with sleep. یعنی شاعر کی آنکھیں نیند سے یعنی شاعر کی آنکھوں میں بھی وہ بھاری پن محسوس کر رہا تھا شاعر. یہ بھاری پن نیند یا بخار کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یعنی my eyes are heavy with sleep or is it fever. یعنی یہ بھاری پن یا تو نیند کی وجہ سے یا بخار کی وجہ سے اس کو لگ رہا تھا. The ground is very slippery. یعنی جو زمین پر دھرتی پر پھسلن تھی یعنی گراؤنڈ پر پھسلن تھی. There is no place to stand. یعنی وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کھڑا ہو جا سکے اور خود کو بارش سے بچا سکے کیونکہ گراؤنڈ پر پھسلن تھی, زمین پر پھسلن تھی. The mind is exhausted. Looks for some spot to rest. یعنی شاعر کا دماغ اب تھک چکا تھا. یعنی اس کو شاعر دماغی طور پر بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہے. وہ ایسی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں وہ بیٹھ سکے اور تھوڑا آرام کر سکے. یعنی شاعر کا دماغ تھک چکا تھا. یعنی وہ اب ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پر وہ آرام کر سکے یا ریسٹ کر سکے. تو یہ تھی اس دوسرے سٹنزا کی ایکسپلینیشن. میں اس کو پھر سے ریپیٹ کروں گا. ونڈز ڈورز ایوننگس آف دا ہاؤس آر ویٹ. کول بریز سٹیئر دا لیوز آف دا یانڈر بنیان ٹری. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around region is silence. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep, or is it fever? The ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. یعنی اس کی ایکسپلینیشن دوبارہ میں بتاؤں گا. بارش کی وجہ سے ہر چیز گیلی پڑی ہے. کھڑکیاں دروازے ترپال یا شامیانہ جو کہ ہر چیز جو گھر کا تھا وہ یعنی اس بارش کی وجہ سے یعنی وہ سب گیلے ہو چکے تھے. کول بریز سٹیئر دا یعنی لیوز آف دا یانڈر بنیان ٹری. یعنی جو ٹھنڈی ہوا اس وقت بہ رہی تھی اس بارش کے دوران تو وہ شاعر کی نظر ایک بنیان ٹری پر پڑتی ہے, برگد کے درخت پر پڑتی ہے. تو اس کے پتے اس ٹھنڈی ہوا سے اس بریز سے ہل رہے تھے. دا کالر آف مائی کوٹ از آلسو ویٹ وتھ ڈراپس آف واٹر. یہاں پر شاعر اپنے یعنی جو اس نے لباس پہن رکھا تھا, کوٹ پہن رکھا تھا, اس کا کالر بھی یعنی ان پانی کی بوندوں سے گیلا ہو چکا تھا. آل اراؤنڈ ریجنل سائلنس. یعنی ہر طرف سے کیا خاموشی چھائی ہوئی تھی. یعنی بارش میں یعنی شام کا وقت تھا چونکہ یعنی ہر ایک اس وقت یعنی اپنے اپنے گھروں میں لوگ تھے. یعنی صرف اور صرف شاعر اور اس کا ساتھی جو ان تنگ راستوں میں گلیوں میں یعنی گزر رہے تھے جا رہے تھے تو یعنی باہر سے خاموشی چھائی تھی. مائی فیٹ آر کولڈ وتھ واٹر سیپنگ تھرو مائی شوز. شاعر اپنے پیروں کو یعنی ٹھنڈا محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کے جوتوں سے پانی رس رہا تھا, ٹپک رہا تھا. مائی آئرز آر ہیوی وتھ سلیپ. شاعر اپنی آنکھوں میں بھاری پن محسوس کر رہا تھا نیند کی وجہ سے. اور از اٹ فیور یا یہ بخار کی وجہ سے. دا گراؤنڈ از ویری سلپری. یعنی زمین پر پھسلن تھی. دیر از نو پلیس ٹو سٹینڈ. یعنی شاعر کو کوئی ایسی جگہ یعنی نظر نہیں آتی جہاں پر وہ کھڑا رہ سکے. دا مائنڈ از ایگزاسٹڈ. شاعر کا دماغ اب تھک چکا ہے. لکس فار سم سپاٹ ٹو ریسٹ. شاعر اب اس جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پر وہ یعنی آرام کر سکے یا رک سکے, ریسٹ کر سکے.
تو یہ تھی ان دو سٹنزاز کی ایکسپلینیشن. انشاءاللہ کل ہم اگلے جو باقی جو دو سٹنزاز ہی ہیں ان کی ایکسپلینیشن، ان کی تشریح ہم کل پڑھیں گے. تو اس میں جو وکیبلری ان دس دو سٹنزاز میں ہم نے جو وکیبلری اس میں ہمارے لیے جو نئے الفاظ آئے ہیں تو وہ میں نے یہاں پر نیچے درج کیے ہیں. تو ان کی میننگس ایسی ہیں. ویکٹ ہے یہاں پر لائن نمبر یہ لکھا ہے، لائن نمبر 5 میں ہے یہ ویکٹ. تو اس کی میننگ ہے موو جنٹلی تھرو دا ایئر، انہیں لہراتے ہوئے گزرنا. اسی طرح سے بیکان، بیکانز یعنی سمنز اور کالز، انہیں اشارے سے بلانا. اسی طرح سے ایوننگ، سٹل ہے اس کے بعد سٹل یعنی ناٹ لاؤڈ، نوٹسیبل اور اوبیس ان اینی وے، ان اینی وے یعنی پر اسرار جس کو کہتے ہیں. ایوننگس شیٹ آف کنواس، ترپال یا شامیانہ اس کو کہیں گے. اسی طرح سے یونڈر ایٹ سم ڈسٹنس ان دا ڈائریکشن، ان دا ڈائریکشن یعنی دور اسی سمت میں، ان دا سیم ڈائریکشن یعنی دور اسی سمت میں. ریجنز مینز رولز یعنی حکومت کرنا یا چھا جانا. سیپنگ یعنی سیپنگ مینز اوز آؤٹ یا کہیں گے اس کو پرکولیٹ یعنی رسنا یا ٹپکنا. تو یہ تھی ان ورڈز کی میننگ. تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم جو اس کے باقی دو سٹنزاز ہے اس کی کل ہم انشاءاللہ ایکسپلینیشن تشریح سمجھیں گے اور اس کو ہم کل آپ کو پڑھاؤں گا. تو تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سبوں کا محفظ اور نگہبان ہے. باقی وسلام.